नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो रमदान वुल्वरहैम्पटन की नशरियात से मैं हूँ आपकी होस्ट रज़िया आवान और मेरा और आपका साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला 1 घंटे का। और इस दौरान आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है दोस्ती के आदाब। इस्लामी आदाब के हवाले से जो सीरीज़ शुरू की गई है उसमें आज का टॉपिक जो है वो हम उस पे बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। और जिस तरह इस्लाम ने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को कवर किया है और कोई भी चीज़ जो है वो उसको अनटच नहीं छोड़ा है, इसी तरह इस्लाम हमें दोस्ती के आदाब भी बताता है कि दोस्तों के साथ हमारे तअल्लुकात कैसे होने चाहिए। ज़ाहिर उसके साथ कुछ हकूक़ व फ़राइज़ और कुछ शराइत और कुछ जो है वो दायरा कार जो है इस्लाम ने हमारे लिए वो उसका हमें उनका पाबंद बनाया है। और ये है कि हमें भी देखना है कि कुरान की तालीमात क्या हैं, इस्लाम की तालीमात क्या हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से हमें किस तरह की एग्जांपल्स मिलती हैं, उनकी हदीस हमें क्या सबक देती हैं और हमारा जो है वो डे टू डे अपने दोस्तों के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो दोस्ती के लिए अगर देखा जाए तो दोस्त ज़िंदगी की जीनत, सफ़र हयात का सहारा और अल्लाह का इनाम है। और दोस्त बनिए और दोस्त बनाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन सरापा उल्फत व मोहब्बत है और उस आदमी में सिरे से कोई खैर व खूबी नहीं है जो ना तो दूसरों से मोहब्बत करे और ना दूसरे ही उससे मोहब्बत करें। दोस्तों से मोहब्बत कीजिए, दोस्तों से मरकज़ मोहब्बत बनिए। वो शख्स इंतहाई खुश नसीब है जिसके दोस्त अहबाब उसको अजीज़ रखते हों और वो दोस्त अहबाब को भी अजीज़ रखता हो। और वो शख्स इंतहाई महरूम है जिससे लोग बेजार रहते हों और वो लोगों से दूर भागता हो। मुफलिस वो नहीं है कि जिसके पास दौलत नहीं है, बल्कि अगर हकीकी तौर पे देखा जाए तो सबसे बड़ा मुफलिस वो है जिस शख्स के पास कोई दोस्त नहीं है। कुरान का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है वलमोमिनूना वलमोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद। सूरह तौबा की आयत नंबर 71 है। इसका मतलब यह है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त और मुआविन हैं। इसी तरह दूसरी जगह पे कुरान जो है औलियाउकुम मिन बाद, तो मिन ज़करिन व उनसा, कि चाहे वो मर्द हैं जो है चाहे औरतें, वो सब एक दूसरे के वली होते हैं। तो मोमिनीन जो हैं उनका तअल्लुक़ आपस में जो है वो वलायत का, एक दूसरे के साथ तावन का और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का, इसलिए कि कुल्लु मोमिनुन इख्वतुन का भी हमें पता है। तो इसलिए हमारा जो तअल्लुक़ है दूसरे मोमिनीन के साथ वो अल्लाह ताला ने हमें बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम सीरा को देखें तो उन्होंने अपने साथियों से इंतहाई मोहब्बत फरमाई है और इस हद तक था कि हर एक जो उनके पास आके बैठता था वो ये महसूस करता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा उसी को चाहते हैं। इसके लिए एक वाक़या जो है वो आता है कि हज़रत अमर बिन अलास कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवज्जो और खुलूस के साथ मुझसे गुफ्तगू फरमाते और इतना ख्याल रखते कि मुझे ख्याल होने लगा कि शायद मैं अपनी कौम का सबसे बेहतर आदमी हूँ। एक दिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ बैठा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अफजल हूँ या अबू बकर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर अफजल है। फिर मैंने पूछा मैं अफजल हूँ या उमर? फरमाया उमर। मैंने फिर पूछा या रसूलुल्लाह मैं अफजल हूँ या उस्मान? इरशाद फरमाया उस्मान। फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी वजाहत के साथ हकीकत मालूम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला रू रियायत मुझे साफ साफ बात कह दी। तब तो मुझे फिर अपनी हरकत पर जो है वो शर्म आई के और मैं दिल में ख्याल करने लगा कि मुझे ऐसी बात पूछने की भला क्या ज़रूरत थी, क्योंकि पहले वो यही समझते थे कि मैं ही सबसे ज़्यादा जो है वो उनके नज़दीक हूँ, सबसे ज़्यादा मेरे से मोहब्बत करते हैं। तो वो जो भरम है कि दूसरा बंदा, अगर आपको यह एहसास होता है कि आप किसी के बहुत नज़दीक हैं या कोई आपके बहुत नज़दीक है, तो वो भरम को अगर कायम ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह इंसान के अंदर फितरी मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ती है, बजाय इसके कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर किया जाए ना। जब आप किसी से मिलते हैं तो वो आपके साथ अगर इतना गर्मजोशी के साथ मिलता है कि आपको लगे कि मैं ही इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो उसको एज इट इज़ ही रहने दीजिए, बजाय इसके कि अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करें। ये है कि दोस्तों से मिलजुल के रहना, मेल जोल वाली ज़िंदगी उनके साथ और मुखलसना तअल्लुकात कायम करना, ये भी जो है वो दोस्ती का हक है कि हम इस तरह करें।
اس لیے کہ دوستوں سے نفرت، بیزاری اور لیے دے رہنے کی جو روش ہے وہ آپ کے دوستوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب انسان کو ہر معاملے میں دوستوں کو جو ہے ان کے معاملات میں شریک ہونا، اور اگر انسان جو ہے وہ اس طرح ان میں شریک ہوتا ہے تو اس سے کہ اس سارے معاملات کے لین دین میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو کے جذبات کو ٹھیس بھی لگتی ہے، تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، تو کبھی کبھی جو ہے وہ آپ کے آرام میں بھی خلل پڑتا ہے، معمولات بھی متاثر ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خواہش کے یا ہماری مرضی کے خلاف بھی کچھ بات سامنے آتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ چونکہ دوست ہیں تو دوستی میں جو برداشت کا لیول ہے وہ بہت ہائی رکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے کہ آپ کے صبر کی آزمائش وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دوستوں کی وجہ سے مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ مختلف چیزیں جو ہیں مختلف رنگ میں انسان کی جو ہے اس کی تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں، یا سمجھیں کہ یہ اس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں تو پھر اس سے ہمارے قلب جو ہیں وہ سمجھے کہ ان کو جلا ملتی ہے، ان کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، اچھے اخلاق جو ہے وہ نشوونما پاتے ہیں، اور انہی باتوں سے ہم پھر سمجھے کہ تربیت اور تزکیہ کی منازل کو جو ہیں وہ طے کرتے ہیں، ہماری روحانی اور اخلاقی جو مورلز ہیں جو ہیں ہمارے وہ ہم ان میں ترقی کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے اندر تحمل، برداشت، بردباری اور خاص طور پہ اثار، ہمدردی، غمگساری، دوسروں کی خیر خواہی اور تعاون، یہ سارے جو اچھی کوالٹیز ہیں یہ ہمارے اندر پھر پروان چڑھتی ہیں۔ جب یہ سارا کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے تو دیکھیے کہ انسان سراپا خیر و برکت ہی بن جاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے بھی، صرف اپنے دوستوں کے لیے نہیں، جب انسان کے اندر گڈ نیچر پرورش پا رہی ہوتی ہے تو وہ ہر ایک کے لیے وہ پھر اسی طرح کا ریفلیکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ جب انسان خود اس لیول پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دل میں اس کے لیے قدر و عظمت اور جو ہے اس کی وقار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے ارد گرد والا ہر انسان جو ہے اس کے وجود کو اپنے حق میں رحمت کا سایہ ہی سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ کہیں بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر برداشتہ خاطر ہوتا ہے۔ یہ ترمذی میں بیان ہوئی ہے حدیث۔ تو اس کا جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھ آئی کہ دوستی کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حق ہوتا ہے، تو وہ حق ادا تبھی ہو سکتا ہے جب آپ دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہیں اور مشکل اور مصیبت کے وقت ان کے کام آئیں، اور کوئی بھی تکلیف دوستوں کی طرف سے پہنچے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر بھی ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے کہ ہمیشہ نیک اور صالح لوگوں سے دوستی کیجیے۔ دوستوں کے انتخاب میں اس بات کا دھیان رکھنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم اپنا قلبی تعلق بڑھا رہے ہیں ان کا دین اور اخلاق کیسا ہے، اور وہ ہمارے دین کے لیے، ہمارے اخلاق کے لیے وہ کس حد تک مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ایک مشہور مثل ہے کہ اگر کسی کی اخلاقی حالت معلوم کرنا چاہو تو اس کے دوستوں کی اخلاقی حالت معلوم کر لو۔ اور بہت ہی خوبصورت یہ بات اگر دیکھا جائے تو کہ واقعی کے دوستوں کے ساتھ جو ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے انہی کے رنگ میں انسان رنگا ہوا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے پھر ہر آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اور یہ مسند احمد اور مشکات میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ دوست کے دین پر ہونے کے معنی کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ جب دو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی کوئی کامن گراؤنڈز ہوتی ہیں نا بات کرنے کے لیے، تو ان کے وہی خیالات، وہی ذوق، وہی رجحان جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر ہوتا ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے، تو انسان دوستی کی طرف بڑھتا ہے نا۔ اگر بالکل ہی اپوزٹ خیالات ہوں تو آپ 2 منٹ بھی ایک دوسرے کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ اس کے دوست کا بھی اور اس کا بھی پسند اور ناپسند کا معیار ایک سا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو اپنے دوست کے انتخاب میں جو ہے نا بہت کیئرفل ہو کے کسی بھی بندے کو اپنا دوست بنانے کے لیے جو ہے وہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا ٹھیک ہے کچھ ملنے والے ہوتے ہیں، آپ کی سلام دعا کی حد تک بہت سارے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن کہا گیا کہ جن کے ساتھ آپ نے تعلقات قلبی تعلق بنانا ہے ان کے
جو ہے وہ ساری چیزوں کو، یہ دین، ایمان، ان کے ذوق، ان کے افکار، ان کی دوڑ دھوپ کہ کس سلسلے میں وہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر آپ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ مومن ہی سے رشتہ محبت استوار کرو اور اسی کے ساتھ اپنا کھانا پینا رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ہی کی صحبت میں رہو اور تمہارے دسترخوان پر پرہیزگار ہی کھانا کھائے۔ تو اس میں یہ دیکھیے کہ اچھے اور برے دوست کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مشک بیچنے والے کی طرح اور بٹی دونکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والے کی صحبت سے تمہیں کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، یا تو یہ کہ تم اس کی دکان سے مشک خرید کر نکلو گے، یا یہ ہے کہ وہاں سے کم از کم اچھی خوشبو ہی اپنے ساتھ لے کے آؤ گے۔ اور لیکن لوہار کی بٹی کہا کہ اگر وہاں سے کچھ بھی نہ کرو تو وہ یا تو تمہارے کپڑے جلائے گی اور کچھ نہیں تو تمہارے دماغ میں اس کی بدبو پہنچے گی، اس کا دھواں تمہارے کپڑوں کو لگے گا کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ خراب ہی لے کے آؤ گے، کچھ اچھا نہیں لے کے آؤ گے نا۔ تو یہ اچھے اور برے دوست کی مثال جو ہے وہ ہمیں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور اسی طرح اور یہ بخاری اور مسلم میں جو ہے یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ دوستوں سے محبت صرف خدا کے لیے کیجیے۔ اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں جو اللہ کے دین کی بنیاد پر باہم جڑے ہوں اور ان کے دل ایک دوسرے سے صرف اس لیے ملے ہوئے ہوں کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کی اقامت کا کام کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار پہ بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں اس طرح پیر جما کر لڑتے ہیں کہ وہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ اور یہ مسلم میں بیان ہوئی ہے حدیث۔ اور پھر یہ کہ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو جو شان و شوکت حاصل ہوگی، اس کے لیے کہا کہ شہداء اور انبیاء بھی رشک کریں گے، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں جن کے لیے کہ نہ کسی بات کا کوئی خوف ہوگا، نہ گزری زندگی کے بارے میں کسی قسم کا غم ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ ان کے قیامت کے روز ان کے چہرے نہ صرف یہ کہ نور سے چمگا رہے ہوں گے بلکہ یہ سراپا نور ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کوئی ذاتی غرض ان کے اس تعلق کے اندر نہیں تھی۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنی پھر اس خوش نصیبی کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے یہ ارشاد ہوا ہے کہ وہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہمارا وقت ہو رہا ہے چھوٹی سی بریک کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے دوسری طرف ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو رمضان ولورہمپٹن کی نشریات سے، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضیہ وان، اور ہم بات کر رہے تھے دوستی کے آداب سے پہ، اور دوستی کے آداب میں ظاہر ہے دوستوں کے حقوق اور ہمارے فرائض اور دوسرے کے لیے، اور یہ ہے کہ ان کی حدود جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، اور وہ گائیڈ لائن جو اسلام نے ہمیں دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ سے اور صحابہ کی زندگیوں سے، ہمیں اس کی جو ہے وہ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ کیا دوستی کیسے کرنی ہے، کن لوگوں سے کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے۔ تو اس پہ جو ہے ہم آگے چلتے ہیں ٹاپک کے حوالے سے۔ تو نیک لوگوں سے محبت جو ہے وہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی، دنیا میں بھی ہماری دنیا کو وہ سنوارنے کے کام آتے ہیں اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، اور کہا کہ آخرت میں بھی وہ کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا خدایا نیک لوگوں کی محبت مجھے عطا کر اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کسی نیک آدمی سے اس کی نیکی کی بنا پر محبت کرتا ہے مگر خود اس شخص جیسے اچھے اعمال نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں، آدمی قیامت کے روز اسی کی معیت میں ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ یہ بخاری میں بیان ہوئی ہے حدیث۔ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مانگیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور میں اس کی جو ہے وہ آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ، اور یہ مسند احمد میں بیان ہوئی ہے یہ حدیث، کہ یا خدا، میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں اور برے کاموں سے بچنے کی قوت چاہتا ہوں، اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں، اور یہ کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرمائے، اور جب تو کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس حال میں اٹھا کہ میں اس سے محفوظ رہوں، اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں
جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو تیرے قرب کا ذریعہ ہو۔ تو یہ کافی لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ اسالک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ تو یہ جو ہے چھوٹا پارٹ میں نے اس میں سے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس شخص کی محبت جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کی محبت مانگی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی دلوں میں دوسرے کی محبت اور دوسرے کے دل میں آپ کی محبت بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دوستوں کی ملاقات کا بھی ایک واقعہ جو ہے وہ بتایا کہ ایک شخص جو اپنے کسی دوست سے کسی دوسری بستی میں تھا اس سے ملاقات کے لیے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں فرشتے کو بٹھا دیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو اس نے جواب دیا میں فلاں گاؤں میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا تمہارا اس پر کوئی حق نعمت ہے جو وصول کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بس اس غرض سے اس کے پاس جا رہا ہوں کہ میں اس سے خدا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ بولا لو سنو، مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ بشارت دی ہے کہ وہ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت رکھتا ہے جیسی تو اس کی خاطر اپنے دوست سے رکھتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دوستی ایسے لوگوں سے کیجیے جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے دوستی کے لائق ہوں، اور پھر کوشش کیجیے کہ زندگی بھر وہ دوستی اپنے پا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز جب عرش الہی کے سوا کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، اس روز 7 قسم کے افراد عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو کہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، اور صرف اسی محبت نے، اللہ کی محبت نے انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ دوستوں پر اعتماد کیجیے، دوستوں کے درمیان حشاش بشاش رہیے، اور دوستوں کی صحبت میں بے تکلف اور خوش مزاج رہنے کی کوشش کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس دوستوں سے مل تو رہے ہیں لیکن اپنی اکڑ میں یا اپنی اس میں بندہ رہے کہ لیے دیے رہنا محفل میں بھی بیٹھ کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب دوستوں کے ساتھ ہو انسان تو ایک بے تکلف ساتھی اور ایک خوش مزاج ہم نشین بننے کی جو ہے وہ کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی وجہ سے محفل میں انیزی محسوس کریں یا آپ کے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے جو ہیں وہ اکتا جائیں۔ اور یہ ہے کہ انسان اتنا خشک مزاج بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے سامنے کوئی ہلکا پھلکا مزاح بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ شخص یہاں سے اٹھے تو محفل تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں کہ لوز ہو۔ تو اتنا بھی جو ہے وہ وہاں پہ اسٹرکٹنیس جو ہے وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دوستوں کے اندر جب بیٹھے تو انسان دوستی کا جو لیول ہے وہ سب کا پھر ایک جیسا ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہو کہ لوگ آپ کو وارم ویلکم کریں کہ یہ بندہ بیٹھا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بہت اچھی بات سننے کو ملے گی، یا یہ آپ کی خوش مزاجی ہی کی وجہ سے لوگ آپ کو ایکسیپٹنس دیتے ہوں۔ اور بعض اوقات ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دین میں کی سمجھ ہمیں آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو بہت ہی جیسے سنجیدہ پن کا نام ہے اور بہت ہی روکھا سا اور لیے دیے رہنے کا نام ہے، کہ بس جس نے اسلام سمجھ لیا ہے وہ بندہ تو اب نہ ہنس سکتا ہے نہ کسی کو ہنسنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اتنی زیادہ سنجیدگی، اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر تقویٰ طاری کرنے کی ہر وقت ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کی صحبت میں جب بیٹھتے تھے تو دیکھیے کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 100 مجلسوں سے بھی زیادہ بیٹھا ہوں۔ ان مجلسوں میں صحابہ کرام شعر بھی پڑھتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے قصے کہانیاں بھی سناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ سب سنتے رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی خود بھی ان کے ساتھ ہنسنے میں شریک بھی ہو جاتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ کہا کہ خرافہ کا ایک قصہ جو ہے وہ ان کو سنایا، اور حضرت عائشہ کا ایک مشہور اس میں آتا ہے کتابوں میں کہ وہ 11 عورتوں کی جو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی جو ہے سنائی، تو اس کے ساتھ اس کے اوپر پھر کمنٹری بھی کی ہے، یہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ ان کے محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو بالکل ہلکا پھلکا مزاج جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا، تو یہ نہیں ورنہ تو یہ کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں تو ہم تو بہت سیریس رہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے تھا کہ آپ اللہ کے دین کو سیریسلی لیجئے، لیکن زندگی جو ہے وہ ہر وقت اپنے اوپر وہ سنجیدگی طاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حضرت بکر بن عبداللہ صحابہ کرام کی بے تکلفی اور خوش طبعی کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہنسی اور تفریح کے طور پر ایک دوسرے کی طرف تربوز کے چھلکے پھینکا کرتے تھے، تو لیکن جب لڑنے اور مدافعت کرنے کا وقت آتا تو اس میدان کے شہسوار بھی صحابہ ہی ہوتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ اتنی خوبصورت طریقے سے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے جو واقعات ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی جو ہیں وہ دوسرے صحابہ کے ساتھ کہیں گئے ہیں کسی کے باغ میں، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو کھجوریں پیش کی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھجوریں کھائیں، حضرت علی نے اپنی کھجوریں کھائیں، اور حضرت علی کی آنکھ بچا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری گٹھلیاں حضرت علی کی پلیٹ میں ڈال دی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ علی تم نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ تو حضرت علی نے جب ان کی پلیٹ کو دیکھا اور اس شرارت کو سمجھا تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو سب کھائی ہیں لیکن پھر بھی میں نے گٹھلیاں چھوڑ دی ہیں، آپ تو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے ہیں۔ تو اس طریقے کا دیکھیے کہ ان کے درمیان وہ مذاق کا جو لیول تھا وہ چلتا تھا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کس لیول کا ہمارا جو ہے وہ مذاق رہے گا، کس لیول کا ہمارا تعلقات ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ دوستوں کے ساتھ آپس میں بعض اوقات اتنا ہوتا ہے کہ لوگ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی اتنی ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا کھانا، بلکہ ایک دوسرے کے گھر سے کوئی بھی چیز ضرورت کی جو ہے وہ اٹھا کے لے جانا، بعض اوقات پوچھنا بھی نہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دوست مائنڈ نہیں کرے گا۔ تو وہ جو لیول ہوتا ہے دوستی کا وہ ایک بالکل سمجھیں کہ بے تکلفی والا لیول ہوتا ہے۔ تو صحابہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات یہ کسی کی ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ کسی کے مہمان آ گیا تو انہوں نے آرام سے وہ ہانڈی لے جا کے اپنے مہمان کو سرو کر دی۔ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں مہمان آیا تو دوست جو ہیں وہ اپنی ہانڈی ویسے لے جا کے ان کو دے دیتے تھے کہ پتہ نہیں آپ کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے، تو یہ لیجیے ہماری جو ہے وہ آپ ان کو کھانا کھلا دیجیے۔ تو یہ جو ہے صورتحال اس کے اندر بے تکلفی کے لیول کی ہوتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ دل کو آزاد بھی چھوڑ دیا کرو، خوش کن نکتے بھی سوچا کرو، کیونکہ جسم کی طرح دل بھی تھک جاتا ہے۔ تو ہلکا پھلکا جو مزاح ہوتا ہے نا وہ ہمارے دل کو بھی فریشن اپ کرتا ہے، ہمارے دماغ کو بھی فریشن اپ کرتا ہے، اور ہمارا انسانوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بھی بیٹر ہوتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ خشک مزاج اور مردہ دل نہ بنیے، بلکہ کوشش کیجئے کہ حشاش بشاش رہیں، اس لیے کہ خشک مزاجی سے مردہ دلی سے انسان کے اندر صرف ڈپریشن آتا ہے، اور اس سے زیادہ مینٹل النیسز بڑھتی ہیں، انسان کے اندر جو ہے وہ قنوطیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ پیسیوزم جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ اپنی خوش مزاجی کو جو ہے وہ کہا کہ اس کا بھی، لیکن یہ ہے کہ اپنی وقار اور غیرت اور اس کے اندر جو ہے اپنا توازن اور اعتدال رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ خوش مزاج رہنے کے چکر میں جو ہے نا ایک سرٹن لیول سے انسان نیچے گر جائے۔ کوئی فضول قسم کے جو مذاق ہیں یا جوکس ہیں یا اس طرح کی کوئی بات ہے وہ نہیں کرنی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، کسی کی پردہ دری نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہلکا پھلکا مذاق، کوئی چھوٹی موٹی مذاق کی بات جو ہے وہ اس کی بالکل اجازت ہوتی ہے کہ جب آپ اس محفل کو ایک طرح کا الائیو رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جب وہ چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل جو ہے کہا کہ صحابہ کے متعلق بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان کی چال کیسی ہوتی تھی اور ان کی محفلیں کیسی ہوتی تھیں، اور لیکن یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی مجلسوں میں شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ پھر یہ کہ جو اگلا پوائنٹ اس پہ جو بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے اس محبت کا اظہار بھی کیجیے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو بتائیے ضرور۔ اس کا نفسیاتی یہ اثر یہ ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ سے اس کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ آپ کی طرف غیر معمولی اضافہ ہوگا اور اسے بھی آپ کے قرب کا احساس ہوگا۔ اور پھر یہ محبت جو ہے پھر صرف ایک قلبی کیفیت نہیں رہتی ہے بلکہ پھر عملی زندگی میں بھی وہ محبت جو ہے وہ نظر آنی شروع ہوتی ہے اور اس طرح ایک دوسرے کے نزدیک ہونے کا موقع ملتا ہے۔
ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس سے کسی شخص کا گزر ہوا، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس شخص سے اللہ کی خاطر محبت ہے۔ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات اس کو بتائی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ جاؤ جا کے اس پہ ظاہر کرو کہ تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو۔ تو انہوں نے جا کے وہ کہا، تو اس کے جواب میں اس نے بھی کہا کہ تجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو اس نے اس شخص کو دی۔ پھر یہ ہے کہ دوستوں کے جو ہے وہ کہا گیا کہ ان کے قریب ہونے کا ایک جو ٹول ہوتا ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس، کیسے آپ کسی کے قریب ہوں گے۔ اگر آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو تب بھی، اور یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کے حالات کو جانیں گے نہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تو دوست تو کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ان کے بچے کتنے ہیں، وہ مطلب ان کا اپنا نام کیا ہے، ان کے ماں باپ کا نام کیا ہے، ماں باپ کہاں رہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، ان کے بچے کتنے ہیں، کون کون سی کلاسوں میں پڑھتے ہیں، کیا انٹرسٹ ہیں۔ تو یہ آپ کے اس کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ تعلق کو بڑھانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی جو معلومات ہوتی ہیں یہ بہت کام آتی ہیں، کہ ان کے ذاتی اور شخصی معاملات میں کہا گیا کہ معروف حد تک، غیر ضروری جو ہے وہ تجسس نہیں کرنا، بلکہ اس کو معروف حد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کامن اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں، فرینڈس ملتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کا نام لے کے بات کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان نوئنگلی ان کے جو ہے نا وہ بچوں کے ناموں کا پتہ چل جاتا ہے۔ بچوں سے آپ ملیں یا نہ ملیں، آپ کو غائبانہ تعارف ان کے بچوں کا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ سسٹرز اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ، یا بردرز بھی اس طرح کے ہوتے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کی، ذرا بیٹیوں کے تو نام نہیں لیتے ہوں گے، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف وہ یہی کہہ دیتے کہ میرے بیٹے کی یہ بات ہے یا میری بیٹی کی یہ بات ہے، تو وہ نام نہیں لیتے ہیں۔ تو اس سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا نا غیر مرئی سا ایک بیریئر سا رہتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ کس بچے کی بات کر رہے ہیں اور ان کے کتنے بچے ہیں نا۔ تو اس لیے تھوڑا وہ کہتے ہیں کہ بے تکلفی کا جو لیول جب کرنا انسان نے اس کو اچیو کرنا ہو، تو پھر آپ اس پہ جو ہے نا تھوڑا سا اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ اس کے اندر دلچسپی لیجیے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ معروف حد تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، کہ جب ایک آدمی دوسرے سے دوستی اور اخوت کا رشتہ جوڑے تو اس سے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے خاندان کے حالات معلوم کر لے کہ اس سے باہمی محبت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو یہی بس چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو کہ انسان دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں ان کے کام آ سکتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہاری محبت جنون کی شکل نہ اختیار کرنے پائے اور تمہاری دشمنی ایذا رسانی کا باعث نہ بننے پائے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہے کہ جب محبت کرنے لگو تو بچوں کی طرح چمٹنے اور طفلانہ حرکتیں کرنے لگو، اور جب کسی سے ناراض ہو تو اس کے جان و مال تک کی تباہی اور بربادی کے در پہ ہو جاؤ۔ یعنی کہ محبت میں بھی ایک وقار اور ایک لمٹ جو ہے اس کو رکھنے کی ضرورت ہے، اور دشمنی میں بھی اس کو جو ہے نا ایک لیول تک رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبید کندی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے سنا کہ اپنے دوست سے دوستی میں نرمی اور میانہ روی اختیار کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت تمہارا دشمن بن جائے۔ اسی طرح دشمن سے دشمنی میں نرمی اور اعتدال کا رویہ رکھو، ہو سکتا ہے وہ کسی وقت تمہارا دوست بن جائے۔ تو دوستوں کے ساتھ کہا کہ وفاداری اور خیرخواہی کا سلوک کیجیے۔ دوست کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ آپ اسے اخلاقی اعتبار سے زیادہ اونچا اٹھانے کی کوشش کریں اور اس کی دنیا بنانے سے زیادہ اس کی آخرت بنانے کی فکر کریں۔ یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے جو کسی دوست کے ساتھ آپ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سرتاپا خیرخواہی ہے، اور خیرخواہی کا اصل معیار یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ آدمی اپنا برا کبھی نہیں چاہتا۔ خود ہم جنت کے خواہش مند ہیں تو دوستوں کے لیے بھی اس جنت کی خواہش رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جنت بھی بغیر دوستوں کی اچھی نہیں لگے گی۔ اور مسلمان پر مسلمان کے 6 حقوق کی حدیث جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی چاہے، خواہ وہ غائب ہو یا موجود ہو، یعنی کہ ہر حال میں اس کے اپنے دوست کی جو ہے خیر خواہی کرنے کی ضرورت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس شخص پر آگ کو واجب کر دیا ہے اور جنت حرام کر دی ہے جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اگرچہ وہ کا معمولی سی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ پیلو کی معمولی سی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قسم کھا کے کسی کا حق مار لینا اور اس پہ کے اوپر قسم بھی کھا لینی، تو اس کے لیے جنت بالکل حرام کر دی گئی ہے۔ دوستوں کے دکھ درد میں شریک رہنا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، اور ان کی جو ہے وہ کہا کہ ہر وقت ان کی اس طرح کی جو ہے دلجوئی کرنا، تو اس میں جو ہے انسان کی جو ہے وہ تعلقات دوستوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو قوت پہنچاتا اور سہارا دیتا ہے، جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی ہے اور قوت پہنچاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں اور اس طرح مسلمانوں کے آپس کے باہمی تعلقات کو واضح کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو باہم رحم دلی، الفت و محبت اور باہم تکلیف کے احساس میں ایسا پاؤ گے جیسے کہ ایک جسم کہ اگر ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ دوستوں سے خوش دلی، خوش نرمی اور مسرت و اخلاص سے ملنا اور نہایت توجہ اور خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرنا، اور اس چیز سے بچنا کہ بے نیازی دکھانا یا روکھے پن سے جو ہے وہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دلوں کو پھاڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ملاقات کے وقت ہمیشہ مسرت، اطمینان اور شکر و حمد کے کلمات کہیے، کبھی بھی ان کے ساتھ مایوسی کا اظہار مت کیجیے، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ اگر اس طرح مایوسی کا اظہار اور بجھے دل کے ساتھ دوستوں کا استقبال کریں گے تو ان کا بھی دل بجھ جائے گا اور وہ آپ کی ملاقات کو وبال جان سمجھنے لگیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکیوں میں کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، چاہے وہ اتنی ہی ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔ اور ایک دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ وہ اچھی کوالٹیز ہیں جو کہ انسان کے اندر اپنے دوستوں کے حوالے سے پرورش پانے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرم خو ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات کرتے تو اس وقت پورا اپنا جسم جو ہے اس کی طرف متوجہ کرتے، اور کبھی یہ نہیں کہ صرف سر موڑ کے یا تھوڑا سا مڑ کے نہیں، بلکہ اپنے پورے باڈی کو حرکت دے کے اس شخص کی بات سنتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اچھی اس میں سمجھیں کہ کوالٹیز میں ایک بات آتی ہے کہ ہمیں بھی جب دوستوں سے ملاقات کریں یا کسی سے بات کریں تو اپنے جسم کو پورے کو جو ہے ان کی طرف ٹرن کرنے کی کوشش کریں، اور آج کے زمانے میں اس کو باڈی لینگویج بھی کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم سب اس میں ماہر ہیں کہ ہم فٹافٹ پک کر لیتے ہیں کہ دوسرے شخص کی باڈی لینگویج کیا تھی، ویلکمنگ تھی یا وہ ہم سے بیزار تھا، یا یہ کہ کس طرح کی اس کی جو ہے وہ اس نے ہم سے بات کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی محفل میں آئے اور جو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ بھی ہم محفل میں جگہ ہو لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا اگر آپ اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں تو اس بندے کو ویلکم کرنے کے لیے کہا کہ جب تو اپنے بھائی کو دیکھے تو اس کے لیے ذرا سا اپنے جسم کو حرکت دے دے، تو اس سے بھی محبت بڑھتی ہے انسانوں میں۔ پھر کہا کہ اگر کسی بات پہ دوستوں کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو فوراً صلح صفائی کر لیجیے، اور ہمیشہ جو ہے وہ معافی طلب کرنے اور اپنے قصور کا اعتراف کرنے میں اگر پہل کر لیتے ہیں تو پہل کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے اس میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ دل صاف کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس معاملے میں پہل کر لے کہ میری ہی غلطی ہے، تو دوستوں کے درمیان جو ہے نا وہ تعلقات تلخ ہونے سے جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے انسان۔ پھر یہ کہ صلح صفائی کی کوشش میں کبھی بھی تاخیر نہ کیجیے، اس لیے کہ جتنی دیر ہوتی جاتی ہے اتنی ہی خرابی جڑ پکڑتی جاتی ہے اور دلوں میں دوری پیدا ہوتی جاتی ہے، اس لیے کہ شیطان پھر جو کہتے ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ انہی باتوں کو دہرا کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اس کی اور گانٹھوں پہ گانٹھیں لگاتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ غلط خیالات کو پرورش ملتی رہتی ہے۔
تو کہا کیا کہ فوری طور پہ اس غلط فہمی کو، اس لڑائی کو دور کر لینا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت جو ہے بائبل کے اندر ہے، کہا کہ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزارتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ بھائی کو تجھ سے شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے ہی اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر تب اپنی نظر گزار۔ یعنی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ ایک قربانی کرنے کا بھی کام ہے، تو کہا گیا کہ اس کو بھی چھوڑ کے پہلے اس بھائی کے ساتھ جا کے، جس کے ساتھ آپ کو لگے کہ اس کو میرے سے شکایت ہے، تو اس کو پہلے دور کرو اور پھر واپس آ کے اپنے اس کام کو کرو۔ یعنی اتنا سا بھی ڈیلے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ کس سے معلوم کہ آئندہ زندگی کا جو لمحہ ہے وہ آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ جس کے دل میں اپنے مومن بھائی سے کوئی عداوت ہو، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ تب تک ان کے اعمال جو ہیں وہ ایک طرح کے پینڈنگ اور معلق رہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پیر یا جمعرات کس کو دیکھنی نصیب ہوگی، کس کو پتہ ہے کہ کل کا بھی دن ہمیں آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ قلب کی صفائی اور دوستوں کی شکایت دور کرنے میں جو ہے وہ دیر کیوں کی جائے اور کس امید پہ کی جائے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دل کھٹے کیے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت یا کشیدگی لیے ہوئے ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں، اس سے بہتر ہے کہ دلوں کو صاف کر لیا جائے اور ہمارے دل جو ہے وہ قلب سلیم بن جائے جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ جب آپ کا دوست اپنی غلطی کا اعتراف کرے، یا تو پہلے تو یہ ہے کہ خود اپنی غلطی مان لیجیے اور اس میں پہل کیجیے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے پہل نہیں کی ہے اور آپ پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں دوسرے ہی کی غلطی تھی، تو پھر کہا گیا کہ جس وقت دوسرا اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو پھر فوراً اس کا عذر قبول کر لیجیے اور اسے معاف کر دیجیے۔ اور اس کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی سے اپنی غلطی پر عذر کیا اور اس نے اسے معذور نہ سمجھا، اس کے عذر کو قبول نہ کیا، اور اس پر اتنا گناہ ہوگا جتنا ایک ناجائز محصول وصول کرنے والے پر اس کی ظلم و زیادتی کا گناہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی دیکھیے کہ ایک بہت بڑا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یا تو یہ کہ پہل خود کیجیے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرے نے پہل کر لیا تو پھر معاف کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کیجیے، وہ دلوں میں گانٹھیں جو ہیں ان کو بنا کے نہ رکھیے۔ اور کہا کہ دوستوں کے خلاف دلوں کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی بات جو اپنی اس کو چھپا کے یا جمع کر کے نہ رکھیے، اس لیے کہ کوئی بات ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت یا ذوق کے خلاف ہو جائے تو آپ دوست سے جو ہے خام میں کشیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پہ اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کر دیتے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ بد کلامی بھی یا سخت کلامی کر بیٹھتے ہیں۔ تو کہا کہ اس سے پرہیز کیجیے، دوستوں کے ساتھ حکمت سے بات کرنا، نرمی کے ساتھ اس بات کو ٹال جانا، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ مومن کی میزان میں قیامت کے روز جو چیز سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا، اور اللہ کو وہ شخص بڑا ہی مبغوض ہے جو زبان سے بے حیائی کی بات نکالتا اور بد زبانی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے حسن اخلاق کی تعریف 3 باتوں سے فرمائی ہے۔ جب آدمی کسی سے ملے تو ہنستے مسکراتے چہرے سے ملے، اللہ کے محتاج اور ضرورت مندوں پر خرچ کرے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ حسن اخلاق ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں بدترین آدمی قیامت کے روز وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور فحش کلامی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں۔ اپنے دوستوں کی اصلاح سے، ان کی تربیت سے کبھی بھی غفلت نہ کیجیے، اور اپنے دوستوں میں وہ بیماری کبھی نہ پیدا ہونے دیجیے جو اصلاح و تربیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی کہ خود پسندی اور کبر۔ دوستوں کو ہمیشہ آمادہ کرتے رہیے کہ وہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو محسوس کریں، اپنی خطاؤں کے اعتراف میں جرأت سے کام لیں، اور اس حقیقت کو ہر وقت نگاہ میں رکھیں کہ اپنی کوتاہی کو محسوس نہ کرنے اور اپنی جرأت پر اصرار کرنے سے نفس کو بدترین غذا ملتی ہے۔ یعنی کہ سٹبرن ہو جانا تو وہ کبر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور کبر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے کیا تھا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا تھا۔ تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ کسر نفسی سے کام لینا اور جو ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی کوشش کرنا، یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔
لیکن اس میں یہ دیکھیے کہ نمائشی عاجزی دکھانا، الفاظ میں اپنے کو حقیر کہنا، اور اس کا اظہار جو ہے وہ کرنا آسان ہے، لیکن اپنے نفس پہ چوٹ سہنا، اپنی کوتاہیوں کو ٹھنڈے دل سے سننا اور تسلیم کرنا، اور اپنے نفس کے خلاف دوستوں کی تنقید برداشت کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن حقیقی دوست وہی ہیں جو بیدار ذہن کے ساتھ ایک دوسرے کی زندگی پر نگاہ رکھیں اور اس پہلو سے ایک دوسرے کی تربیت اور اصلاح کرتے ہوئے کبر اور خود پسندی سے خود بھی بچیں اور اپنے دوست کو بھی بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: ایسی خواہش کہ انسان اس کا تابع اور غلام بن کر رہ جائے، ایسی حرص جسے پیشوا مان کر آدمی اس کی پیروی کرنے لگے، اور خود پسندی۔ اور یہ بیماری ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ بہقی اور مشکات میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ اس لیے کہ تنقید اور احتساب جو ہے یہ ایک ایسا نشتر ہے جو کہ اخلاقی وجود کے اندر سے تمام بری چیزوں کو نکال کر ایک طرح کی اس کی سرجری کر دیتا ہے اور اخلاقی توانائیوں میں خاطر خواہ اضافہ کرتا ہے۔ پھر وہ فرد جو ہے اور معاشرے میں جو ہے اس کے اندر نئی روح پھونک دیتے ہیں۔ دوستوں کے اوپر جو ہے وہ احتساب اور تنقید کرنا دوسروں کے اوپر آسان ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر کرے تو اس کو برداشت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے نا۔ انسان سب سے زیادہ اس کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہماری نظریں دوسروں کے اندر تو خامیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنی خامیاں جو ہے وہ انسان چھپا کے رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن بہترین دوستی اور بہترین خیر خواہی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اوپن کیجئے، اپنے دوستوں کی تنقید کے اوپر دل چھوٹا کرنے کی بجائے، کڑنے کی بجائے، اس پہ ناگواری محسوس کرنے کی بجائے ویلکم کیجئے اور اس دوست کا شکر ادا کیجئے کہ آپ نے میری کمیوں کی طرف، میری کوتاہیوں کی طرف نظر کی ہے، اور بلکہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو آپ نے گرم جوشی سے یا اس طریقے سے بات کرنی ہے کہ آئندہ بھی تنقید اور اصلاح کا دروازہ کھلا رہے۔ تو یہ دوستی کا وہ لیول ہوتا ہے، ہر بندہ آپ کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ جب بہت آپ کے تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے کوئی بات کہیں تو اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ کہا گیا کہ اوپن کرنا کہ آپ کے اس لیے کہ مومن کو مومن کا آئینہ کہا گیا ہے، تو اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور کرے۔ تو یہ دیکھیے کہ مومن کو آئینہ کس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ تب ہمارے چہرے کے اندر کوئی اسپیکل ہے یا کچھ بھی اس کے اندر کچھ نظر آتا ہے تو ہمارا آئینہ ہمیں اس وقت دکھاتا ہے، اور جب ہم آئینے کے سامنے نہیں ہوتے ہیں تو آئینہ ہمیں چیخ چیخ کے بلا نہیں رہا ہوتا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اندر کیا خرابی تھی، بلکہ جس وقت ہم سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں جو بھی ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے نا، اور جب ہم اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ بھی چپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے دوست کے عیب اسی وقت اس پہ واضح کریں جب وہ خود کو تنقید کے لیے آپ کے سامنے پیش کرے۔ اس لیے کہ جب ہم آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ولنگلی کھڑے ہوتے ہیں نا، کسی نے ہمیں دھکا دے کے آئینے کے سامنے کھڑا نہیں کیا ہے یا آئینے نے ہمیں خود کھینچ کے آگے نہیں کھڑا کیا، بلکہ ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے چہرہ جو ہے اس وقت کیسا لگ رہا ہے یا میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا، جب ہم یعنی کہ والنٹیرلی وہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم اگر کوئی چیز خلاف معمول نظر آئے یا ہمیں پسند نہ آئے تو ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں نا، ہم فوری طور پہ اس کی فکر کرنے میں لگ جاتے ہیں، چاہے وہ چہرے کے اوپر چھوٹا سا کوئی داغ ہی ہو، کوئی دانہ نکلا ہوا ہو، کچھ بھی ہو نا، تو اس کی ہم فکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کہا کہ دوست کے اوپر بھی تنقید اس وقت کیجئے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ وہ اس تنقید کو برداشت کر لے گا اور خوش دلی سے برداشت کر لے گا، بلکہ کہا کہ اس کا ذہن جو ہے اس تنقید کو سننے کے لیے تیار بھی ہو اور دل میں اپنی اصلاح کا جذبہ بھی موجزن ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اپنی بات کو کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھیں اور خاموشی اختیار کریں۔ فائدہ کوئی نہیں ہے کہ بات کریں اور وہ بات الٹی ہو جائے اور وہ آپ دوست کی دوستی سے بھی محروم ہو جائیں۔ اور کہا کہ اگر وہ وہاں موجود نہیں ہے تو پھر تو بالکل جو ہے احتیاط اس حد تک کرنی ہے کہ آپ کی زبان پہ کوئی ایسا لفظ بھی نہ آئے جس سے اس کے کسی عیب کی طرف اشارہ ہوتا ہو، اس لیے کہ پھر یہ غیبت ہے اور غیبت سے دل جڑتے نہیں ہیں بلکہ
پھٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھے اور نہایت اونچی آواز میں آپ نے حاضرین کو تنبیہ فرمائی کہ مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے پوشیدہ عیوب کے درپے ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے پوشیدہ عیوب کو تشت ازبام کرنے پر تل جاتا ہے، اور جس کے عیب افشا کرنے پر اللہ تل جائے تو وہ اسے رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر گھس کر ہی کیوں نہ بیٹھ جائے۔ تو جس طرح آئینہ جو ہے وہ بالکل اپنی غرض سے پاک ہو کے بے لاگ انداز میں اپنا فرض ادا کرتا ہے، اور جو شخص بھی اس کے سامنے اپنا چہرہ پیش کرتا ہے وہ اس کا صحیح نقشہ اس کو سامنے رکھ دیتا ہے۔ نہ تو آئینہ جو ہے وہ کسی سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، نہ کسی سے انتقام لیتا ہے۔ کہا کہ جب آپ دوسرے کا آئینہ بن جائیں گے تو آپ کے بھی وہی جذبات ہوں گے جو آئینے کے ہوتے ہیں، اور آئینے میں اپنی صحیح تصویر دیکھ کے نہ تو کوئی جھنجھلاتا ہے، نہ غصے سے بے قابو ہو کر آئینہ توڑ دینے کی حماقت کرتا ہے، unless کہ اس کے وہ واقعی کوئی اس کے اندر کہتے ہیں کہ پاگل پن سوار ہو۔ تو بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آئینے نے جو دکھایا ہے آپ اس کی فٹافٹ اس کو بنانے اور سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، اور اپنی دل ہی دل میں آئینے کی قدر و قیمت محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس آئینہ تھا جس نے مجھے یہ چیز دکھا دی اور اب میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ تو اسی طرح اپنے بھائی کے لیے بھی ہمارے اندر وہی جذبات ہونے چاہیے کہ جب وہ ہمارے سامنے ہو تو ہم اس کی بات کر سکیں، اور جب وہ سامنے نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی بات نہ کی جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ آخری اشارہ اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، تو کہا کہ بھائی کے لیے اخلاص اور محبت کا پیکر ہوتا ہے، وفادار اور خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا ہمدرد ہوتا ہے، اپنے بھائی کی مصیبت کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے اور خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی اور دوست جو تنقید کرے گا اس میں انتہائی دل سوزی اور غمخواری ہوگی، محبت اور خلوص ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے خیر خواہی ہوگی، اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کے اصلاح کا آئینہ دار ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ دوستوں کو تحفے دینے کے لیے بھی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ دوست اس سے محبت بڑھتی ہے اور دلوں کی کدورت دور ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ تحفہ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچنا ہے کہ دوسرے بندے کی حیثیت کے حساب سے تحفہ دیا جائے۔ وہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر دوسرے بندے کی حیثیت سے جو ہے وہ حیثیت دیکھ کے تحفہ دینا جو ہے وہ دکھاوا بن جاتا ہے۔ اصل میں تحفے کے اندر جو ہے وہ جذبات جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ آپ کی دلی کیفیت کیا تھی، آپ کے اندر کتنا خلوص تھا، آپ نے کس خلوص کے ساتھ اس کو تحفہ بیچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوئی چاہے بکری کا ایک پایا ہی جو ہے وہ تحفے میں بھیجے، میں اس کو قبول کرتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں۔ اس پہ یہ ہے پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جو ان کے اخلاق کے اندر جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ دوستوں کے ساتھ ملنا، دوستوں سے دعا کی درخواست کرنا، دوستوں کے لیے خود دعا کرنا، اور اس کے یہ ہے کہ جب بھی دوستوں سے ملیں دوستوں کے سامنے بھی دعا کیجیے، ان کے پیچھے بھی دعا کیجیے، اور دوستوں کا خیال کر کے ان کا نام لے کر بھی دعا کیجیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے مجھے پوری دنیا بھی ملتی تو میں اتنی خوشی مجھے نہ ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے، اور دعا کرنے والے کے سرانے ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے کہ جب وہ شخص اپنے بھائی کے لیے اچھی دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی وہی کچھ ہے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ درخواست کرتے رہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بغض، اناد اور قدورتوں کے غبار سے دھو دے، اور ہمارے سینوں کو خلوص اور محبت سے جوڑ دے، اور ہمارے باہمی تعلقات کو بھی آپس میں اتحاد اور الفت کے ذریعے خوشگوار بنا دے۔ اس میں قرآن کی دعا جو سورہ حشر کے اندر آتی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو یہ دعا جو ہے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی ہے کہ اپنے مومنین بھائیوں کے لیے جو ان کی موجودگی غیر موجودگی میں یہ دعا کیجیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ لوگوں کے اس پروگرام کو سننے کا شکریہ۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو رمضان وولورہمپٹن سے اسلامی اداب کے حوالے سے دوستی کے اداب پہ آج کی بات ہماری مکمل ہوتی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔